बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओवरसीज़ कोटलियाँ ग्रुप के एडमिन जनाब अल्ताफ़ गलारवी साहब, जनाब लाइक अली खान साहब व दीगर मुअज़्ज़ज़ मेंबरान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मेरी अल्ताफ़ गलारवी साहब से बात हुई तो चूँकि उनके हुक्म के मुताबिक उन्होंने कहा कि एक वीडियो बना के भेज दें ताकि इसको हमने इस ग्रुप पे चलाना है, तो मैं उनके हुक्म की तामील करते हुए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चूँकि ये जो ओवरसीज़ कोटलियों का ग्रुप है, ये इसको इसीलिए तश्कील दिया गया कि हम जो कोटली के मसाइल हैं उनको उजागर करें और अगर कुछ हो सके तो उन कामों को निपटाएं। तो सबसे पहले चूँकि मेरे करीबी दोस्त हैं कासिम चौधरी साहब, अल्ताफ़ गलारवी साहब ने गुलहार जो गर्ल्स हाई स्कूल है उसके बारे में बात की कि हमने उसको नए सिरे से तामीर करना है, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। तो मैंने चूँकि अपने वादा के मुताबिक मैंने उनसे ये कहा था जी कि हम दमे दिर में कदमे सुखने आपके साथ हैं, तो हम तो आपके साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि ये जो स्कूल का प्रोजेक्ट है ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है और मेरे ख्याल में ये कोटलियन ओवरसीज़ ग्रुप जो है ये वो उसको सरंजाम नहीं दे सकेगा। तो मेरे ख्याल में ये सारा काम तो एजुकेशन वालों को करना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन वालों के पास स्कूलों की मरम्मत के लिए, स्कूल बनाने के लिए फंडिंग होती है, फंड्स होते हैं। तो हमने तो सारा ज़माना यही देखा सुना है कि जो महकमा है उस महकमे के फ़ंड होते हैं, उसी महकमे के साथ उसको आगे लेके चला जाता है। मिसाल के तौर पर जो शहरात के मामलात हैं उसके भी फंडिंग होंगी, उसके अस्पताल की भी फंडिंग होगी। लेकिन हमारे कोटली के अंदर बहुत से मसाइल हैं, यानी मैं समझता हूँ कि कोटली मसाइल का जो है गढ़ बना हुआ है। कोटली के अंदर स्टेडियम नहीं है, कोटली के अंदर पीने का पानी नहीं है, कोटली के अंदर स्कूलों की हालत जो है नागुफ्ता है। इसी तरह अस्पताल के अंदर भी मरीज़ों का जो अशर होता है वो आपके सामने है। और इसी में समझता हूँ कि बहुत से मसाइल। फिर जो सबसे हमारा मसला कोटली का है वो ये है जी कि कोटली के अंदर जो है ये कचरा जो फैला हुआ है, यानी सड़कों के आगे पीछे, फिर हाफिज़ असलम रोड के बाहर भी और फिर अड्डे पे भी। अभी हमने आज एक नई वीडियो देखी जिसमें वो जाके वहाँ पर वो ये एक गाँव है बगड़मल्ला बांध के दूसरी तरफ, उसमें जाके वहाँ वो फेंकते हैं। पहले तो ये सारा जो गंद उठा के कोहाली और बड़ाली के दरमियान जो जगह थी वहाँ पे फेंका जाता था, और इस कचरे और गंद वहाँ डालने की वजह से जो बदबू है इलाके में उसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। तो उसके लिए भी तो मैं समझता हूँ कि जो हमारे बलदियाती अदारा है हमारा, जिसके सरबराह भी हैं और ये हुकूमत चला रही है, उनको चाहिए कि वो अपने जो लोग हैं उनके साथ साथ जोड़ कर बैठ कर इस बात को देखें कि उन्होंने उस कचरे का क्या करना है। तो जो स्कूल की बात थी उसमें तो मैं ये कहूँगा कि मैं भी कोटली में पढ़ा हूँ, तो हमारे ज़माने में तो एक ही हाई स्कूल होता था, हम वहीं पढ़े हैं। और हमारे असातिज़ा भी बड़े ज़हीन और बड़े अल्लाह के फजल से ऐसे बड़े लोग थे जिनने एक तारीख़ रकम की है। और फिर मैं समझता हूँ कि हम वहाँ से पढ़ कर आए और इस मुल्क के अंदर आकर अल्लाह ने हमें बहुत इज़्ज़त दी। तो ये सारी जो बातें ये बंदे के अंदर की बात होती है हमारे मुल्क के अंदर। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता, इस बात को ज़रूरी ऐलान समझा जाए कि मुल्क के अंदर बहुत लोग हैं, कहते हैं ना अंग्रेज़ी में 5 fingers are not equal, 5 उंगलियाँ बराबर नहीं हैं। अल्लाह के फजल से अभी भी कोटली के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके अंदर ईमान भी है, जिनका जज्बा भी है, जो काम भी करना चाहते हैं, लेकिन हालात उन लोगों को कुछ करने नहीं देते। तो जो अभी सियासत पे भी लोग बात करते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि हमने जो हमारे सियासी लोग हैं हमने इनसे तो कुछ ना सीखा, ना कुछ इन्होंने दिया, ना कुछ उन्होंने किया, और ना ही उनसे कुछ सीखने की ज़रूरत है। माजरत के साथ जब हम वोट देते हैं तो हम बरादरी को वोट देते हैं। जब हम वोट देते हैं तो उन लोगों को देते हैं जो जिनके पास पैसे होते हैं। हम वोट उन लोगों को देते हैं जिनके चेले जो है वो आगे पीछे फिरते रहते हैं। तो ये सारी बातें इस बात की अक्कासी करती हैं ना कि खराबी है, और इस खराबी को दूर करने के लिए जो कोटली के लोग हैं उनको खुद को खड़ा होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि जो बात हमारे दोस्त कर रहे हैं कि हमें ये काम करना है, तो हमें बिल्कुल इससे मैं घबराता नहीं हूँ। लेकिन एक बात मैं कर दूँ कि ये बड़े प्रोजेक्ट हैं, ये हमारे बस के नहीं है। जो कोई मर्जी कर ले तो ये काम नहीं होगा। फिर हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि हम आपके साथ कोटलियन ओवरसीज़ कोटलियन के साथ खड़े हैं, हमसे जो भी बन पड़ेगा वो करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि पहले हमें जो बड़े दरवाजे हैं हुकूमत के उनको खटखटाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए। अभी इंतखाबात भी 6 माह में होने वाले हैं, तो फिर उन लोगों से पूछा जाएगा ना कि कौन जो आएगा वो क्या करेगा।
تو میں سمجھتا ہوں کہ اب لوگوں کے اندر جو ہے نا یہ ایک اویئرنیس پیدا ہو رہی ہے، اور اویئرنیس یہ ہے کہ لوگ اب نوجوانوں کو آگے لانا چاہتے ہیں. ہمیں تو کوئی نہیں، ہم یہاں اس ملک میں رہ رہے ہیں، ہمارے تو معاملات ہو رہے ہیں، لیکن اس ملک کے اندر بھی ایسے لوگوں کو آگے لایا جائے جو لوگوں کے معاملات کو سمجھتے ہیں اور مسائل کو حل کرنے کی ہمت رکھتے ہیں، اور وہی لوگ اب کامیاب ہوں گے. تو میں تمام کوٹلین اوورسیز کوٹلین کا دوستوں کا اس حوالے سے مشکور ہوں کہ میں انشاءاللہ جو میرے بس میں ہے، میں کالم بھی لکھتا ہوں. اگر مجھے اللہ نے توفیق دی تو میں انشاءاللہ کالم بھی اس پہ لکھوں گا، پھر لکھتا بھی ہوں. تو میری جو کنٹریبیوشن ہے وہ میں کرتا رہوں گا. والسلام. کہ کوٹلی کے مسائل پہ گفتگو کرنے کے لیے 2 منٹ نہیں 2 دنوں کی ضرورت ہے. کسی بھی چیز پہ آپ بات کر لیں، کسی بھی سمت آپ نظر دہرائیں، کوٹلی شہر میں مسائل ہی مسائل ہیں. صفائی کے مسائل ہیں، تعلیم کے مسائل ہیں، اسکولوں کے مسائل ہیں، اسپتالوں کے مسائل ہیں. سب سے بڑی بات جو کہ انسانی کرداروں کے مسائل ہیں. پر میں صرف ایک چیز پر ہی اکتفا کروں گا، چونکہ جتنا وقت ہے اسی کے مطابق بات کی جا سکتی ہے. کوٹلی بلدیہ کے حوالے سے، یعنی کسی ملک کی جو بلدیہ ہوتے ہیں، اس کو لوکل گورنمنٹس بھی کہتے ہیں، ان کا کام کیا کیا ہوتا ہے، وہی کام کوٹلی بلدیہ کا ہے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ چونکہ وہاں پہ جو پوسٹ ہوتی ہیں، جو چیئرمین بنائے جاتے ہیں، یا دیگر عملہ ہوتا ہے، یا وہ برادری ازم پر ان کی تعیناتی ہوتی ہے، یا سیاسی وابستگی کی وجہ سے ان کی تعیناتی ہوتی ہے، اس لیے وہ تو کسی کو جواب دہ ہوتے ہی نہیں ہیں. جواب دہ تو عوام کو اس وقت ہوتے ہیں جب عوام کا عمل دخل ہو، عوامی نمائندوں کا کوئی عمل دخل اس میں شامل ہو، تب تو وہ جواب دہ ہوتے ہیں، ادروائز وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہوتے. یعنی کوٹلی میں صفائی کا جو کام ہے، یہ کام کرانا بلدیہ کا کام ہے، میرا اور آپ کا کام نہیں ہے. اس کے لیے پراپر لوگ بھرتی کیے گئے ہیں جن کو تنخواہیں دی جاتی ہیں، ہمارے ٹیکس منی سے ہی ان کو تنخواہیں دی جا رہی ہیں. تو میرے خیال میں بلدیہ کا یہ کام ہوتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی وہ ڈپارٹمنٹ جو ہے صفائی والا، وہ چیئرمین صاحب کے گھر تو صفائی کرتا ہوگا، یا کسی بڑے MNA کے گھر جا کے صفائی تو کرتا ہوگا. لیکن میرے خیال میں جو عام گلیاں ہیں، عام سڑکیں جس میں مجھ جیسے اور آپ جیسے عام لوگ گزرتے ہیں، وہاں صفائی کا بہت ہی ناقص انتظام ہے، کوئی انتظام نہیں ہے. اس سے دوسرا مسئلہ جو ہے وہ بلدیہ کے متعلقہ وہ یہ ہے کہ 2-3 کروڑ کی کوٹھیاں ہم لوگوں نے بنوا لی ہیں، لیکن یہ کوئی چیک کرنے کے لیے تیار نہیں آیا یہ نقشے کے مطابق ہیں بھی یا نہیں. یعنی جو نقشہ ہم نے بلدیہ کو جمع کرا اس کے مطابق بنا ہے. سڑک جو سرکاری ہے یا گلی ہے، اس کا کتنا حصہ ہم نے اپنے سین میں اس بندے نے ڈال دیا ہے، یہ چیک کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اور ہم خود بھی اخلاقی احساس بھی نہیں ہے کہ بھائی جو گلی ہے وہ گلی ہوگی تو اس سے گزر کر آپ نے مکان کے سین میں آئیں گے. وہ گلی ہوگی تو جب ہمارا جنازہ اٹھے گا تو اس گلی میں سے گزر کے ہی چارپائی ہماری قبرستان کے پاس جائے گی. لیکن ہمیں اس چیز کا کوئی احساس نہیں ہے، کوئی اس کو ہمارا کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. عوام لوگ تو اسی طرح ہوتے ہیں جس طرح لندن کے لوگ ہیں، وہ بھی وہی ہیں جو کوٹلی کے لوگ ہیں، اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے. لیکن بدقسمتی سے وہاں کے جو ادارے ہیں جو قانون یا قاعدے نافذ کرتے ہیں، ان پر عمل درآمد کراتے ہیں، وہ بے حس ہیں، وہ بیکار ہیں، وہ نالائق ہیں. اس سے زیادہ اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ ہم تو لعنت ہی کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ ہمارے نہ کہنے کے لیے کچھ اصل وصول ہوگا نہ نہیں. تو سب سے پہلے میرے خیال میں اگر بلدیہ اپنا کام کرنا شروع کر دے بہت سے مسائل کا حل نکل آتا ہے. دیگر موزین اراکین اوورسیز کوٹلین کی خدمت میں السلام. جناب عرض ہے کہ آپ نے اوورسی کوٹلین کو جو ایک فور بنایا ہے، اس کے لیے میری ذاتی رائے ہے، میرا ذاتی میسیج یہی ہے کہ اس آواز کو، اس کام کو جاری رکھنا چاہیے. ہمیں آپس میں اتحاد اتفاق کی انتہائی ضرورت ہے کہ کوٹلی اس وقت جو آبادی کے لحاظ سے بڑا ضلع ہے، لیکن وہاں عوام کو بڑے مسائل کا سامنا ہے کہ اداروں، جتنے بھی گورنمنٹ کے ادارے ہیں، وہ اپنی صحیح طرح فائز انجام نہیں نہ دینے کی وجہ سے لوگوں کو بہت بڑے مسائل کا سامنا ہے. اس وقت تو میں سمجھتا ہوں کوٹلی میں جو شہری آبادی ہے اس کو جو ٹریفک کا مسئلہ وہاں اس سے نجات دلانے کے لیے کیا کرنا چاہیے. اس طرح سیوری کا سسٹم ہے، یہ
جو باعث برتن کے لیے بلدیاتی نظام جو ہے نا آزاد کشمیر میں، وہ کیونکہ آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات نہ ہونے کی وجہ سے بھی جو کہ بنیادی جمہوریت کا نظام ہے، جہاں نئی نوجوان نسل کو باشعور بنانے کے لیے بلدیاتی انتخابات انتہائی ضروری ہوتے ہیں. گزشتہ 36 سال سے میرا خیال ہے آزاد کشمیر میں انتخابات بلدیاتی نہیں ہوئے. وہ جو عوام نور نظر لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے عدالتوں میں، بلدیاتی اداروں میں، یہ مسائل حل نہیں کر سکے. جب تک ہمارے کونسل آزاد نہ ہوں، انتخابات نہ ہوں، تو عوام کے مسائل حل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور وہاں میں سمجھتا ہوں آزاد کشمیر میں ہر صورت بلدیاتی انتخابات ہونے چاہیے تاکہ قوم کے نمائندے اپنے اپنے علاقوں کے مسائل حکومت بالا تک پہنچائیں. سب تو اس بڑا سا نقصان یہی ہوا ہے کہ وہاں بلدیاتی انتخابات نہ ہونے سے لوگوں کو بے شمار مسائل سامنے آئے ہیں. کیونکہ آپ یقین آپ کے سامنے چیز ہے کہ کوٹلی میں جو ہاؤسنگ اسکیم بنائی ہے، اس نے کوٹلی کے عوام کے لیے بہت بڑے مسائل پیدا کرتے ہیں. اچھا مقام سے لے کر پیمبر تک لوگ جو ہے نا کوٹلی میں آباد ہیں. ہم لوگ مینارٹی میں چلیں گے، مسائل حل کرنے والا کوئی نہیں ہے، نمائندے کوئی نہیں ہے. جو ممبران اسمبلی ہیں وہ فنڈ لیتے ہیں اور صرف اپنے علاقوں کو نوازتے ہیں، لیکن کوئی مسائل پر ان کو توجہ نہیں دی ہے. اس وقت جو صورتحال ہے کہ اسپتال کا آزاد کشمیر میں مزید سرکاری سطح اسپتال ہونے چاہیے تھے. لائن کنٹرول کی طرف سائز ہونے چاہیے، جہاں لوگ فاری وجہ سے زخمی ہوتے ہیں، مارے جاتے ہیں، ان کو بر وقت بھی امداد دینے کے بجائے ہم نے کوئی بھی وہاں لائن کنٹرول کے ساتھ کوئی اس طرح کے اسپتال نہیں بنائے ہیں. اس طرح کوٹلی میں کہ شہر کے فضافات میں کوئی شاپنگ سینٹر نہیں بنائے گئے تاکہ متعلقہ لوگ وہاں سے شاپنگ کریں، وہاں سے اپنے شاپنگ کریں، کاروبار کریں. لیکن وہ بھی اس طرح نہیں. اگر وہ شاپنگ سینٹر بنا دیے کوٹلی کے دوسرا گنجان آبادیوں میں، تو کیا ہوتا ہے کہ یہ شہر کوٹلی جو ٹریفک کا بہت بڑا ہجوم ہے، یہاں کے جو لوگ ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں. ان لوگوں کو باہر ہی شاپنگ سینٹر گورنمنٹ بنا دے تو شہر پر آبادی کے لحاظ سے یا جو ٹریفک کا رش ہے وہ کم ہو سکتا ہے. تو اس طرح جو اور بھی مسائل ہیں، مثال طور پر سپورٹ کے حوالے سے آزاد کشمیر میں سارے میرپور میں، باغ میں اور دوسرے خصوص اسٹیڈیم بنائے گئے تھے، لیکن آزاد کشمیر میں گزشتہ 16 سال سے سپورٹ اسٹیڈیم نہیں بن سکا. یہ بھی بہت بڑی حکومت کی اور انتظامیہ کی بہت بڑی نہالی ہے کہ صحت مند ماحول کو رکھنے لیے، ماحول کو برقرار رکھنے لیے اسٹیڈیم کا انتہائی ضرورت ہے، لیکن اس پر سب کو توجہ تھی. اس طرح گریٹر واٹر اسکیم ہے. آپ کے سامنے چیز ہے کہ حکومت نے 1 ارب روپے سے دریائے پونچھ کے کنارے جو ٹیوب ویل بنائے تھے، وہ عوام کو وہ صاف ستھرا صحت مند پانی نہیں دے سکے، منرل واٹر نہیں دے سکے. وہاں سے لوگ کتنے بیمار ہوئے ہیں، کتنے لوگوں کو ہلاکتیں ہوئی ہیں، لیکن وہاں کوئی دیوار بندی نہیں ہے، کوئی صفائی نہیں ہے، بس خدائی نظام چل رہا ہے کوٹلی میں. اس طرح کوٹلی کے لوگ جو سب سے زیادہ بین ملک آباد ہیں، گورنمنٹ پاکستان کو ذرا بازار دیتے ہیں، لیکن ان کو وہ روڈ کے ٹریفک کی طبی سہولیات کی کوئی سہولتیں میسر نہیں ہے. اگر کوٹلی میں کوئی آدمی شدید بیمار ہو جائے تو ہنگامی طور سے کیا کہتا ہے جو راؤٹ بھی نہیں رہ جاتا ہے. آزاد کشمیر میں اس طرح کوئی جدید اسپتال نہیں ہے جو لوگوں کو صحت علاج کر سکے، ان کو اچھی ادویات دے سکے. تو صرف ہم لوگ ان کے پاس سوچ تو ہے، لیکن وسائل کی کمی کہہ سکتے ہیں یا اتحاد کی کمی کہتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں ہماری سول سوسائٹی کو آگے آنا چاہیے، اس معاملات پر گورنمنٹ کو توجہ دلانے کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے. یہ وقت میرپور دیکھیں، میر آباد کی دیکھیں اور باغ کی دیکھیں، وہاں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، لیکن کوٹلی اسٹل پسماندہ علاقہ ہے. تو اس لیے اب ایک اور یہ چیز میں اضافی کہہ رہا ہوں کہ ابھی جو واٹر فورس ہم نے تاریخ شروع کی تھی بھائی، جس پر آزاد کشمیر اسمبلی نے قرارداد بھی پاس کی تھی، اس پر میرپور ایئرپورٹ کے حوالے سے، تو اس پر ہی ہم بسنسر کہہ رہے ہیں گورنمنٹ آزاد کشمیر کو، اس قرارداد کے روشن میں آزاد کشمیر میں جہاں مناسب جگہ بنتی ہے، یہ میرپور میں بہتر جگہ بنتی ہے جس میں جو آزاد کشمیر کا سینٹر وہاں ایئرپورٹ ہونا چاہیے. لیکن یہ سب چیزیں میں سمجھتا ہوں اس وقت ہو سکتی ہیں جب تک ہم ایک متفقہ فور میں جمع ہیں، ایک متفقہ آواز اٹھائیں، ایک متحد کام کریں. تو میں اسی سے ساتھ اجازت چاہوں گا. میری ہمدردی آپ کے ساتھ ہیں، میں انشاءاللہ ہر جگہ بھی آپ سے تعاون کرنے کے تیار ہوں. تو مجھے امید ہے آپ میری اس پر مزید تبصرہ کریں گے. بڑی مہربانی، شکریہ. والسلام علیکم. علی خان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں الطاف گلاروی برطانیہ سے. میرے اوورسیز کوٹلین اور زندہ دلان کوٹلی کی عظیم لوگوں، السلام علیکم.
آج یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے کوٹلی کے اندر مسائل کے انبار لگ چکے ہیں. حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور انتظامیہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. جو محکمے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنی تجوریاں بھرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، مگر عوام کے جو مسائل ہیں وہ میں کون سے مسائل جو ہے وہ آپ کو بیان کروں. اسپتال کا معاملہ دیکھیں، وہاں پہ اتنے بڑے مسائل ہیں. روڈ کے جو محکمہ شہرات ہے اس کے مسائل ہیں، اور بالخصوص جو ایک انسان کا بنیادی چیز وہ پانی ہے، وہ پانی کے مسائل آپ دیکھ لیں کہ عرصہ کئی سالوں سے وہ ایک گریٹ واٹر سپلائی اسکیم، اس کے بھی آپ نے جو اتنا عرصہ ہو گیا وہ بھی ابھی تک میرا نامکمل ہے. پھر ایک نہر سسٹم تھا وہ بھی نامکمل ہے. ہر کام جو ہے وہ نامکمل ہے. یہ موجودہ حکومت 5 سال کو پورے کرنے کو ہونے جا رہی ہے، مگر ہمارے جو اعلیٰ حکام ہیں وہ انہیں ٹس تو مس نہیں ہے. موجودہ جو ڈپٹی کمشنر ہے، میں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے جو کوٹلی کے مسائل ہیں یہ اگر آپ حل نہیں کر سکتے تو مہربانی کا آپ ٹرانسفر کسی اور اضلاع میں کروا رہے ہیں. یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے. جب بھی وہاں کا کوئی احتجاج کرتا ہے تو آپ دفعے لگا دیتے ہیں کہ یہ کوئی احتجاج نہیں کر سکتا. تو میں جس طرح کوٹلی کے اندر باقی جو تنظیمیں اپنے احتجاج کر رہے ہیں کہ اپنے حقوق کے لیے، میں انہیں بھی سلام پیش کرتا ہوں. اور ہم برطانیہ کے اندر رہ کر ہم نے محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے کوٹلی کے لوگوں کے ساتھ ناانصافیاں، ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں. جو اس وقت جو فغوش کے مقام پر جو کوڑے کا جو ایک ڈمپ بنایا جا رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس علاقے کے لوگوں کے ساتھ بھی ایک ظلم و زیادتی، ناانصافی. اور پھر یہ ہے کہ پورے ضلع کوٹلی کے جو لوگ ہیں وہاں پہ ایک سیر گاہ کے طور پر وہاں پہ لوگ جاتے ہیں، ایک پکنک کے طور پر بناتے ہیں، مگر یہ وہاں پہ ایک اتنا بڑا جو ہے وہ ظلم و زیادتی وہ لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں. وہاں پہ پار جو کتنی بڑی آبادی ہے وہ ڈسٹرب ہوگی. تو میں یہ بھی ڈپٹی کمیشن اور دیگر اعلیٰ حکام سے میری گزارش ہے کہ اس پر خصوصی توجہ دیں. یونیورسٹی کی حالت دیکھ لیں، اور اسی طرح سکول، کالج، کن کے آپ کے مسائل پر ہم بات کریں. ہر مسائل پر جو ہے وہ یہ ہماری حکومت اور انتظامیہ جو ہے وہ ان پر توجہ دینی چاہیے. یہ لوگ جو ہیں وہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جو الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں، میری ان سے گزارش ہے اور میری لوگوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ جب آپ کے پاس آئیں تو یہ ایک لسٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے. یہ جو کام کرے گا ہم اس کا ہم ساتھ دیں گے، چاہے وہ کوئی بھی آئے. یہ نہیں ہم کسی کا نام نہیں لینا چاہتے. کوئی بھی آپ کے پاس آتا ہے کہ یہ ہمیں ووٹ دیں تو ان سے یہ کہیں کہ یہ ہمارے کوٹلی کے مسائل ہیں، یہ مسائل ہمارے کون حل کرے گا. جو بالخصوص کوٹلی کا جو بلدیہ کا جو معاملہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں وہاں پہ بھی دیکھیں آپ، لاری اڈے میں یہ کوڑا وہاں پہ پھینکا جا رہا ہے. وہاں پہ بدبو جب بھی کوئی باہر سے آتا ہے تو لاری اڈے پر اترتا ہے، وہاں پہ وہ گندگی کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں. اسی طرح ایک نیچے بازار کے اندر ایک ظہیر آرا فرنیچر وہاں پہ ہوا تھا، وہاں ان کے پیچھے دیکھیں تو وہاں پہ بھی جو ہے کوڑا کے ڈمپ لگائے. سالکہ بعد میں ہم نے دیکھا بے شمار قسم کے جگہوں پر ہم نے یہ کوڑے کے ڈمپ لگائے گئے ہیں، مگر بلدیہ جو ہے وہ کوڑا کے نہیں اٹھا سکتی. پھر یہ ایک نئے جو ہے وہ ایک محاذ کی طرف جا رہی ہے، وہاں پر لوگ احتجاج بھی کر رہے ہیں، مگر ان کے احتجاج کو کوئی جو ہے وہ نہیں سیریس لے رہا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کے جو بنیادی مسائل ہیں بجائے مسائل حل کرنے نے ان کے جو ہے وہ مسائل میں اضافہ کر رہے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. میری یہ گزارش ہے انتظامیہ سے، ایڈمنسٹریٹو بلدیہ سے اور دیگر جو حکومت کے اہلکاران ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ یہ مہربانی کر کے یہ اس طرح کوٹلی کے لوگوں سے مسائل سے چھٹکارا حاصل کروائیں. یہ مسائل تو بڑھتے جا رہے ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسائل حل کون کرے گا. اس لیے زندہ دلان کوٹلی سے میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ میدان عمل میں نکلیں. سروں پر کفن باندھنا ہوگا، ورنہ یہ لوگ